आइए रेल गाड़ी में बैठें और कोयटे से कलकत्ते तक चलें। कोयटे से चलकर और लाहौर पहुंचकर अब जब मैं हिंदुस्तान में दाखिल होने वाला हूं, ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान को रेलगाड़ियों का लाजवाब और बेमिसाल नेटवर्क मिला है, जिसमें बेशुमार सलाहियतें और अनगिनत इम्कानात हैं। कोई चाहे तो इस बने बनाए निज़ाम को तरक्की के आसमान पे पहुंचा दे, मगर फिर सोचता हूं कि पहुंचाए कौन। कोई करने वाला हो तो रेलवे के निज़ाम में इतना काम करे कि ज़मीनों को ज़मीनों से और दिलों को दिलों से जोड़ने वाली ये रेलगाड़ी न सिर्फ मईशत बल्कि माशरत में भी इनकलाब बर्पा कर दे, मगर फिर सोचता हूँ कि करे कौन। लीजिए, आज मैं आपको पाकिस्तान रेलवे के सिग्नल और कांटे के एक केबिन में लिए चलता हूँ। जो केबिन क्या है, पाकिस्तान रेलवेज़ की नब्ज़ है। इसे टटोलिए, मरज़ आप खुद ही जान लेंगे। ये केबिन कहाँ है? इसमें जो गरीब मेहनतकश खून पसीना एक करके कांटे उठा रहे हैं, कांटे गिरा रहे हैं, पटरियां बदल रहे हैं, सिग्नल को चला रहे हैं, ये कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, ये मैं बताने से कासिर हूँ। मैं नहीं चाहता कि इन पर कोई अजाब नाजिल हो। इसके अलावा मैंने केबिन में जितनी भी आवाज़ें और गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, वो सबसे छुप कर की है। ये लोग जो यहाँ इतना ज़ोर सर्फ कर रहे हैं कि हम और आप करें तो हमारे बदन की हड्डियाँ चिटक जाएं, इन्हें नहीं पता कि मेरा टेप रिकॉर्डर चल रहा है और रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं केबिन में दाखिल हुआ तो सादा लौह अमले ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया। मैंने कहा कि आप लोग बड़ी मेहनत और बड़ी जिम्मेदारी का काम करते हैं, क्योंकि जब कभी रेलगाड़ी का कोई हादसा होता है, यही सुनने में आता है कि कांटे वाले की गलती से हुआ। क्या वाकई ऐसा होता है? ये नहीं हो सकता। ओवरशूट ड्राइवर जाता है, जिम्मे केबिन मैन के लग जाती है, क्योंकि उसका काटा तो नॉर्मल पोजीशन में, ये रूट बैक है, नॉर्मल पोजीशन में रहा, जैसे वो है वो चढ़ गया गाड़ी में। वो केबिन मैन का जुर्म नहीं होता, और ना वो सोया हुआ होता है। अच्छा जी, ये तो मुझे 8 साल यहीं हो गया किबला, तो यहाँ तो ऐसा हादसा भी नहीं हुआ और ना हमें सोने का वक्त मिलता है। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी है और ये शंटिंग ट्रेन जा रही है, यहाँ तो ऐसा काम चलता है। और ज़रा सोचिए कि दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हुआ ही चाहती है और पाकिस्तान रेलवेज़ के इस सिग्नल केबिन वालों को खिड़की से मुंह निकाल कर और चिल्लाकर इंजन ड्राइवर को हिदायत देनी पड़ी। सुनिए। खड़ा कर। तो अभी जो आपने इस इंजन ड्राइवर से कहा कि दरमियान में रोक लेना, इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि पॉइंट हमारा जाम हो जाता है, ट्रेन पे प्लेस नहीं हो सकती थी। इसके लिए इसे दरमियान में रोका, ये प्लेस हो जाएगी, फिर इसको जब चलाने का वक्त आएगा पॉइंट लगा कर लाख बार फर कर इसे चला देंगे। केबिन की पुश्त पर दीवार थी जिसमें कदीम ज़माने का एक आतिशदान बना हुआ था, जिसमें शायद 50 साल से आग नहीं सुलगी थी। कभी बिजली का हीटर लगाया गया होगा, वो जलकर बेकार हो गया। एक ट्यूबलाइट लगाई गई थी, वो फ्यूज हो गई। अब शायद 60 वॉट का एक नंगा बल्ब लगा था और बस। केबिन में सामने की जानिब 3 तरफ खिड़कियां थीं, जिनके ज़्यादातर शीशे टूट चुके थे, और सर्दियों की रातों में यख हवा चलती थी तो बेचारा केबिन मैन पुराने अखबार और गत्ता ठूंस ठूंस कर हवा रोकता था। सामने एक किनारे से दूसरे किनारे तक ठोस लोहे के कांटे के बड़े बड़े हैंडल लगे हुए थे, जिन्हें खींचना, गिराना, रिलीज करना आम आदमी के बस का काम नहीं। फिर किस तरह के लोग ये मशक्कत झेलते हैं? ये तकरीबन जनाब ये देहात के आदमी ये काम करते हैं, अक्सर देहाती आदमी है। लेकिन वहाँ एक होनहार सा केबिन मैन खड़ा था और पढ़ा लिखा नजर आ रहा था। पता चला कि वो मैट्रिक पास है। मैंने कहा कि तुम तो तालीम याफ्ता हो, बैंक या बीमे वगैरह में काम कर सकते थे। कहने लगा, इसकी सिफारिश और पैसे की ज़रूरत है रिश्वत की, वो जो है हमारे पास नहीं है। इसमें हमने जब भर्ती हुआ है सन 90 में, तो तकरीबन 7,000 रुपया हमने दिया रिश्वत का, और सवार से उल्टे हमने लगवाई, फिर जाके ये हमारा काम बना। नौजवान की आवाज़ शोर में दब गई। वो कह रहा था कि ये कांटे उठाने गिराने की नौकरी भी
آسانی سے نہیں ملی. اس نے 7,000 روپے رشوت کے دیے اور سفارشیں لگوائیں, پھر جا کر اس کا کام بنا. یہ تو نیا کیبن مین تھا. پرانا کیبن مین اپنے کام میں تن دہی سے جٹا ہوا تھا, جس کے لیے اسے 8 گھنٹے کھڑے رہنا پڑتا ہے. نہ بیٹھنے کی فرصت ہے, نہ مہلت ہے, اور نہ سہولت ہے. اور تو اور اس کیبن سے ملا ہوا نہ کوئی باتھ روم ہے, نہ کوئی ٹوائلٹ. بڑا ذمہ داری کا کام ہے, ذمہ داری اور طاقت کا کام ہے, اور طاقت کا کام ہے. 8 گھنٹے یہیں اشر کرنا پڑتا ہے. آج کل کے اور 100 سال کی یہ کیبن ہے جناب. آج تک پاکستان 1906 کی بنی ہے, اور آج تک پاکستان نے چینج نہیں کی. وہی کی وہی سارا کچھ کھڑا ہے. جو ٹوٹ جائے بدل دیا, ورنہ وہی کھڑا ہے. کیبن مین نے مجھے ایک دہلا دینے والی بات بتائی. کہنے لگا کہ یہ سامنے پینل پر لگے ہوئے 12 بلب دیکھ رہے ہیں آپ, یہ نہ ہو تو گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں, اور ان میں سے 9 فیوز پڑے ہیں. بلکہ حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, یہ بلب لے لیجیے, سب فیوز کھڑے ہیں جتنے کھڑے ہیں. نہ تو آؤٹر سے لے کر آؤٹر تک ہمارے پاس ٹییں موجود ہیں. فلاں ٹی پہ آؤٹر کے باہر گاڑی کھڑی ہے, ہمیں معلوم ہو جاتا ہے گاڑی کھڑی ہے, لیکن بلب فیوز ہیں, حکومت لے بھی نہیں سکتی. آپ نے مانگے کبھی بتایا؟ وہ اطلاع دیا, سب کو پتہ ہے, بلاک والوں کو پتہ ہے کہ یہاں سے وہ بلب نہیں ہے. تو آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر پتہ کرتے ہیں کہ اب تو لائٹ سے معلوم کرتے ہیں کہ گاڑی کھڑی ہے. رات کے وقت دن کو سامنے نظر آ جاتی ہے. ادھر پتہ نہیں کہ آؤٹر کے پاس گاڑی کھڑی ہے. آؤٹر کے باہر گاڑی ہو تو یہ ٹی ریڈ ہوتی ہے, اونلی ٹی. مگر اس میں بتی نہیں ہے, بتی نہیں ہے, جلدی نہیں ہے. پچھلے 2 سالوں میں جو پیروگائے میں سپر ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, انہیں بلبوں کی وجہ سے ہوا ہے. بعض ان کے وہ چھکڑے کھڑے تھے, معلوم نہیں ہوا نہ ایسم کو اور نہ ہی کیبن مین کو. بس انہوں نے لین کلیئر دے دیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا صرف ریزنگ کی وجہ. یہ بلب ہوگا کتنے کا؟ زیادہ سے زیادہ 2 روپے کا. سگنل مین کے دکھ اسی پر تمام نہیں ہوئے. میرا خیال تھا کہ اتنی ذمہ داری کا, اتنا دشوار کام کرنے کی اسے اجرت تو اچھی خاصی ملتی ہوگی. لیکن افسوس پاکستان پہ ہے, سکیل وہی 5 رکھا ہے کیبن مین کا, اور پوزیشن وہی رکھی ہے, اور ہاں کام یہی ہے, دیکھ سکتے ہیں, اور پڑھائی لکھائی بھی کام یہی ہے, تمہارے سامنے ہے. اگر آپ 25 سال ملازمت کریں تو اسی گریڈ میں رہیں گے؟ 5ویں سے چھٹا ہو جائے گا بس اس کے بعد کوئی چارہ نہیں. میں نے سگنل مین سے پوچھا, آپ کے بچے تعلیم پا رہے ہیں؟ جی. وہ تو ادھر لائن مین کا کبھی دکھایا بھی نہیں ہے کیبن, کبھی نہیں دکھایا, اور میرے بچوں کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ کیبن کیسی ہے اور کہاں ہوتی ہے, اور نہ لے آئے ہیں. یہ تو ہوئی پاکستان ریلویز کے ایک سگنل کیبن کی کہانی, اور یہ ہے لاہور کے ایک ریلوے ملازم کا واقعہ. 17 مارچ کی بات ہے. میں ریل کا سفر کرتا ہوا 2 روز پہلے وہاں پہنچا تھا. شہر کے اخبار جنگ میں ایک خبر چھپی, وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. ریلوے ہیڈ کوارٹر میں محکمے کے ایک سابق آفس سپرنٹینڈنٹ مقصود الحسن نے ریلوے افسروں کے رویے اور رشوت خور عملے کے خلاف احتجاجاً دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی, جسے تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا, جہاں وہ دم توڑ گیا. بتایا گیا ہے کہ مقصود کافی عرصے سے پینشن کے لیے روزانہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کے چکر کاٹتا تھا, مگر عملہ مبینہ طور پر اس سے 10% کمیشن مانگتا تھا, جبکہ مقصود کا کہنا تھا کہ یہ اس کی حق حلال کی کمائی ہے, وہ کسی کو کمیشن کیوں دے. اس سلسلے میں وہ ریلوے افسران سے بھی ملنے کی کوشش کرتا رہا, مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی. عینی شاہدوں کے مطابق گزشتہ روز اس نے ریلوے ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا کہ رشوت لینے والے عملے کے خلاف کوئی افسر اس کی بات نہیں سنتا, اس لیے یہاں سے چھلانگ لگا رہا ہوں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھڑام سے سڑک پر آ گرا اور خون میں لت پت ہو گیا, جسے فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا,
مگر وہ کچھ دیر بعد دم توڑ گیا۔ اس سلسلے میں رات گئے تک ریلوے کے متعلقہ افسران سے موقف کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا، جبکہ ریلوے اور قلعہ گوجر سنگھ پولیس اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ صبح صبح یہ خبر نظر سے گزری تو سب سے پہلے دل نے یہ دعا مانگی کہ خدا کرے یہ خبر غلط ہو۔ وہ دعا تو قبول ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ رشوت خور ملازم انہیں واقعی ستا رہے تھے۔ اس روز وہ جان دینے کی ٹھان کر بھی گئے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بیوی بچوں کو بھی ہمراہ لے گئے تھے۔ وہی ہوا جو روز ہو رہا تھا۔ ملازموں نے پھر رشوت مانگی، انہوں نے جان دینے کا اعلان کیا اور ریلوے ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل سے کود گئے۔ ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور اب باقی عمر 2 گھاؤ انہیں ستاتے رہیں گے، معذوری کا گھاؤ اور رشوت خوری کا گھاؤ۔ جس دل کی دعا قبول ہوئی اس دل کو کچھ یقین سا ہے کہ اتنے سنگین واقعے کے بعد کئی رشوت خور ملازم معطل ہوئے ہوں گے، کئی کی جواب طلبی ہوئی ہوگی، کئی کے خلاف تفتیش ہوئی ہوگی اور کئی بے عزت طور پر برطرف کیے جا چکے ہوں گے۔ اسی روز کے اخبار میں ایک اور خبر چھپی، اور میں چونکہ ریل گاڑی کے سلسلے میں ہر قسم کے حالات و واقعات کا متلاشی تھا، یہ 3 سطروں کی خبر بھی میں نے بڑی دلچسپی سے پڑھی۔ لکھا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی لیبر ونگ کے ریلوے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات آج 11 بجے دوپہر ڈویژنل آفس لاہور میں ہوں گے۔ یہ بات محمد نواز مرزا، کوآرڈینیٹر برائے ریلوے پیپلز بیورو نے بتائی ہے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں تو کچھ مسائل بھی ہوں گے، یہ سوچ کر میں مقررہ وقت سے پہلے ہی لاہور کے ریلوے کے ڈویژنل آفس جا پہنچا۔ ذرا سی دیر میں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ لاہور ریجن کے تقریباً 1 درجن TCR یعنی ٹکٹ چیکرز کو ترقی ملی تھی، اور کئی مہینے پہلے ان کے پروموشن کے آرڈر بھی ہو گئے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی با اختیار ملازم ترقی کی فائلوں پہ چڑھا بیٹھا ہے، اور غریب ٹکٹ چیکرز کی کئی مہینے گزر جانے کے باوجود نہ حیثیت بڑھ رہی ہے اور نہ اجرت۔ یوں لگا کہ پھر کہیں کوئی 10% کمیشن کی خاطر منہ پھاڑے بیٹھا ہے۔ مگر یہ بات تو ایک فریق کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے انتظامیہ کا اپنا الگ موقف ہو، اور ممکن ہے کہ افسران بالا صحیح صورتحال پر روشنی ڈال دیں۔ ویسے میں بڑے افسروں سے ذرا فاصلے پہ رہتا ہوں، مگر صحافتی انصاف کے خیال سے لاہور ریجن کے ایک افسر اعلیٰ کے کمرے میں بڑے ادب سے داخل ہوا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا، میں BBC لندن سے آیا ہوں، میرا نام رضا علی عابدی ہے۔ خیال تھا کہ وہ کہیں گے بیٹھیے۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ میں نے اپنا تھیلا اپنی ٹانگوں کے بیچ میں رکھا اور خود ہی ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں ریلوے کے بارے میں ایک پروگرام تیار کر رہا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ لاہور ریجن کے جن ٹکٹ چیکرز کی ترقی ہوئی تھی ان کا کیا مسئلہ ہے۔ افسر اعلیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا اور بولے، اگر لاہور ریجن کے ٹکٹ چیکرز کا کوئی مسئلہ ہے تو اس سے BBC کو کیا؟ میں نے کہا کہ ملازموں کا موقف سن لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب انتظامیہ کا موقف بھی سن لوں۔ بولے، جی میں کوئی انٹرویو نہیں دوں گا۔ میں نے کہا میں انٹرویو لینے نہیں آیا۔ کہنے لگے، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ٹکٹ چیکرز کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ آج کے اخبار میں خبر چھپی ہے۔ کہنے لگے، وہ خبر میٹنگ کی ہے، مسئلے کی نہیں ہے، آپ مجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل